Assalamu alaikum and welcome back to the lecture series of Pakistan Studies. Today is the 15th lecture of that series. In this lecture, we will be taking up the Wavell Plan 1945, Shimla Conference, and elections of 1945-46. These periods, from 1940 to 1947, it's a very crucial period because in this time period, Pakistan is created. In this time period, British tries to give a type of a constitutional formula to India on which the India could be run. That's why it's quite important to study this era. लेकिन आगे जाने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर को हम आई वांट टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर अ लिटिल बिट. प्रीवियस लेक्चर में जो है हम दो चीज़ों को टेकअप किया. फर्स्ट वन वाज दी वर्ल्ड वॉर टू एंड देन द अदर वन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट. वर्ल्ड वॉर टू में हमने ये देखा कि किस तरह से यूरोप में जंग हुई और यूरोप के जंग का जो है वो असर हिंदुस्तान के ऊपर हुआ. और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने कांग्रेस की पॉलिसी को देखा कि गांधी जो था वो किस तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना चाहता था. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स. कमिंग टू द वेवल प्लान. First we'll talk about a little background of the Wavell Plan. British wanted to hand over the power to India after the war, therefore was bent upon to give a constitutional formula on which both Muslim League and Congress could agree. As I told you earlier in the previous lectures that in 1940 Muslim League had passed this resolution that they will not accept any kind of constitutional formula, which they did not accept their demand of constituting the territorially contiguous areas. जो हमने डिटेल में बात की कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम कोई ऐसा फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं उनको स्टेट्स में कन्वर्ट ना कर दिया जाए. तो मुस्लिम लीग उस पॉलिसी को अपनाई हुई थी और दूसरे साइड पे कांग्रेस जो थी वो सेल्फ रूल चाहती थी और कांग्रेस ये चाहती थी कि अंग्रेज़ जो है यहाँ से बाहर चला जाए और जो भी इख्तियारात हैं यहाँ के आवाम को दे दिए जाएं. अंग्रेज़ दूसरे साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में था जिस वक्त जंग चल रही थी और जंग के दौरान हिटलर का प्रेशर अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत था. तो इस वजह से वो बरतानिया से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन बाहर जाने से पहले वो ये चाहते थे कि जब तक जंग है इंडिया जो है वो बरतानिया का सपोर्ट करें. नंबर वन. नंबर टू ये है इसी दौरान जब तक बरतानिया जंग में जो है वो इन्वॉल्व है कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला जो है वो दिया जाए हिंदुस्तान को कि जिसके ऊपर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का इत्तेफाक हो जाए और इस इत्तेफाक के साथ साथ जो है वो दे शुड सपोर्ट दी वॉर एफर्ट. फॉर दिस पर्पज़ मैनी एफर्ट्स वर कैरिड आउट. और इस काम के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक एग्रीड अपॉन फार्मूला को देने के लिए जो अंग्रेज़ है जो ब्रिटिश है उसने काफ़ी मेहनत की और जो है इट वर्कड अपॉन सो मेनी फार्मूलाज जो कि अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे. Initially, Gandhi-Jinnah talks were held in which Gandhi tried to convince Jinnah to agree to the formula, but the talks failed as Gandhi had contacted Jinnah in his personal capacity. Quit India movement के बाद गांधी को जेल में डाल लिया गया था. Gandhi was arrested and he was in jail till 1944. 2 साल तक almost जो है वो गांधी जो थे वो जेल में रहे और फिर 1944 के अंदर जो थे वो गांधी जिन्ना टॉक्स हुए. अब थोड़ा सा कांग्रेस को देखने की ज़रूरत है इस दौरान, चूँकि क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हुई तो क्विट इंडिया के मूवमेंट के फेलियर की वजह से गांधी का जो एक स्टेचर था, गांधी का जो एक पोजीशन था कांग्रेस के अंदर कमज़ोर होता गया. और गांधी जो उस वक़्त तक जो था वो कांग्रेस के सिया सफ़ेद का मालिक था. बाद में उसका जो असर रसूख है वो कम होता गया और असर रसूख के कम होने की वजह से जो है वो और लीडर्स आने लग गए. इसमें एक जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के. तो जिस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, गांधी को उन्होंने साइड पे कर दिया. तो गांधी बहरहाल एक लीडर था और उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान के ऊपर था और बाद में भी रहा. और तो गांधी ने अपनी ज़ाती हैसियत में कि इन पर्सनल कैपेसिटी जिन्ना के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश की और एक एग्रीड अपॉन फार्मूला की तरफ जो है वो गांधी ने कोशिश की. लेकिन चूंकि वो एक ज़ाती हैसियत में था तो इस वजह से जिन्ना ने इस बात को के ऊपर एतराज़ लगाया कि गांधी जो है वो इन पर्सनल कैपेसिटी
وہ میرے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہے، تو اگر وہ ان پرسنل کیپیسٹی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچ بھی جائیں، لیکن کانگریس اس بات کو نہ مانے پھر کیا. اور اس چیز کی کوئی گارنٹی گاندھی نے بھی نہیں دی تھی کہ وہ کانگریس سے جو ہے وہ کوئی اپروول لے لیں گے. ہاں البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کریں گے جہاں تک ہو سکتا ہے. سو یہ گاندھی جنا جو ٹاکس تھے یہ بھی فیل ہو گئے، اور تو کانگریس کو انگریزوں کو ایک کانسٹیٹیوشن پلان بھی دینا تھا. تو انہی حالات میں جو ہے وہ ستاج بہادر سپرو gave several proposals on April 8, 1945, in which he argued that India should not be divided and a parity be observed in central legislative and executive bodies. ستاج بہادر سپرو جو تھے وہ انہوں نے he gave those proposals that India should not be divided. What Muslim League demanded was the division of India, that separate states should be established. So what you may call Pakistan should be established, and Congress did not want that. So سرتاج بہادر سپرو نے جو ہے وہ ایک طرح کی ریکنسلیشن کے طرز پر کے طور پہ کوشش کی کہ ان دونوں کے بیچ ریکنسلیشن ہو اور مسلم لیگ کو اور کانگریس کو پیریٹی دی جائے. پیریٹی کہتے ہیں برابری، یعنی جو سینٹرل لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو باڈیز ہیں، یعنی جہاں پر قانون سازی ہونی ہے اور جہاں پر حکومتی فیصلے ہونے ہیں، وہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر رکھی جائے. اگر کیبنٹ میں 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے 5 مسلمان اور 5 ہندو ہونے چاہیے. So this was the proposal of Sartaj Bahadur Sapru, which are also called as Sapru proposals. So یہ Sapru proposals جب دیے تو ان Sapru proposals کو جو ہے وہ نہ کانگریس نے مانا اور نہ ہی مسلم لیگ نے مانا. The reason for that was Sapru proposal was rejected by Muslim League. The reason only was that کہ کانگریس اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ برابری اختیار کرے. The reason for that was that Muslim League or the Muslims had not that much population کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو ممبرز ہیں چاہے وہ لیجسلیشن میں یہ لیجسلیٹو باڈیز میں یا ایگزیکٹو باڈیز میں that should be equal to that of Congress. However, Congress claimed that it is the representative political party of all the communities in India, whether that is Muslims, Sikh, Hindus and anyone. However, Muslim League on the other hand argued that it was the sole representative of Muslims and Muslims constituted themselves as a nation. تو مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے تھے اور مسلم لیگ ہی اسی کی جماعت تھی، تو اس لیے مسلم لیگ کا یہ آرگومنٹ تھا کہ ہمارے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے مسلم لیگ کے ہونے چاہیے. So however, these proposals failed. Moving on to the next slide. اسی سلسلے میں ویول پلان جو لارڈ ویول تھا, he was the viceroy of India at that time. He was serious about bringing a constitutional consensus in India between Congress and Muslim. So Lord Wavell, the viceroy of India, went to England in order to work on a constitutional plan. He made a statement on 14 June 1945 in the House of Commons which carried the following points. تو جس وقت لارڈ ویول وائسرائے آف انڈیا جو ہے وہ چلا گیا برطانیہ, وہاں ہاؤس آف کامن جو لوور ہاؤس ہے جس کو ہم یہاں پر پاکستان میں جو قومی اسمبلی ہے وہ اس کو لوور ہاؤس کہتے ہیں, اس میں عوامی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے انگلینڈ میں جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز ہے, وہاں پر بھی عوامی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر اس نے 14 جون 1945 کو ایک خطاب دیا, ایک بیان جاری کیا, اور اس بیان جاری کا جو ہے بیان کے سیلنگ پوائنٹس آر ایز فالوز. The members of the Viceroy's Executive Council were to be all Indians except the Commander-in-Chief and the Viceroy himself. اگر آپ اس ایولیوشنری پروسیس کو دیکھو کہ جو وائسرائے کا ایگزیکٹو کاؤنسل ہے, دی ایگزیکٹو کاؤنسل آف وائسرائے یعنی جو کیبنٹ ہے, اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستانی ہوں گے. پہلے اگر آپ دیکھیں 1919 کے ریفارمز میں, 1909 کے ریفارمز میں, کبھی ایک زمانہ تھا کہ وائسرائے کے ایگزیکٹو کاؤنسل میں سارے انگریز تھے. پھر ریفارمز آئے, پھر 1-2 ہندوستانی کو ڈال دیا گیا. پھر ریفارمز آئے, پھر آدھے جو ہے وہ ہندوستانی ہو گئے, آدھے یورپینس ہو گئے. اب جو ہے وہ ویول پلان لے کر آیا ہے ان 1945 کہ جو وائسرائے کے ایگزیکٹو کاؤنسل میں اس میں سارے کے سارے ہندوستانی ہوں گے, جسٹ دی کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز اور وائسرائے جو ہے وہ یورپینس ہوں گے.
Yani the British at that time was interested in keeping the defense of India in its own hands and the foreign relations. The second one point is that ministries would be formed in all provinces based on the participation of the main parties. کہ ملک کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں 9 صوبے تھے 11 صوبے تھے تو 11 صوبوں کے اندر ساتھ میں پرنسلی اسٹیٹس بھی تھے. پرنسلی اسٹیٹس 562 ریاستیں تھیں, ان کا اپنے پرنسز ہوتے تھے, وہ انڈین اس کا حصہ تو تھے لیکن جو یہ سارے جتنے کانسٹیٹیوشنل پلانس تھے وہ اس پر اپلائی نہیں ہوتے تھے. So we will made a statement in the House of Commons that in all the provinces ministries will be formed. اب اس میں obviously ہندو میجورٹی پروونسز بھی ہیں, مسلم میجورٹی پروونسز بھی ہیں, تو جہاں پر مین پارٹیز جس طرح سے ایک ورک آؤٹ کریں گے پلان, وہاں پر جو ہے ان کے منسٹریز قائم کر دی جائیں گی. سو ان دا لاسٹ پوائنٹ دیٹ ہی انوائٹیڈ آل انڈین لیڈرز ٹو ورک آؤٹ اے پلان, چاہے اس میں چیف منسٹرز ہیں, چاہے اس میں گورنرز ہیں, چاہے اس میں پرنسلی اسٹیٹس کے لوگ ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے وہ کانگریس ہے, گاندھی, جناح, نہرو, پاٹیل, all of them were invited that they should put their heads together and work on this plan, اور تاکہ آئیں ہندوستان میں جو ہے وہ ایک طرح کا کانسٹیٹیوشنل پلان ہم دے دیں تاکہ ہندوستان کو ایک آئین مل جائے اور اس آئین کے بیس پہ جو ہے وہ ملک کو چلایا جا سکے. Congress agreed to discuss but made it clear that would not accept the communal parity. کانگریس نے کہا کہ ہم ڈسکشن کے لیے تیار ہیں, ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کریں گے, لیکن ہم کمیونل پیرٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یعنی آگے جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس میں ہم مسلم لیگ اور کانگریس کے ارکان برابر نہیں ہوں گے. ہندوز جو کانگریس تھی وہ یہ ارگیو کرتی تھی کہ ہماری جماعت میں ہندوز بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں, تو اس لیے ہم ہندوز کی بھی نمائندگی کریں گے, ہم مسلمانوں کی بھی نمائندگی کریں گے. مسلم لیگ کا یہ تھا کہ نہیں, آپ ہندوز کی نمائندگی کریں, مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ہم ہیں. جو جناح, لاسٹ پوائنٹ از دیٹ جناح آلسو اگری ٹو ڈسکس بٹ اسٹیٹڈ دیٹ مسلم لیگ وڈ ناٹ بیک آف فرام the stance that the Muslim League alone was entitled to nominate all Muslim members of the government. تو جناح نے بھی یہ باور کروایا کہ ہم ڈسکشن میں حصہ لیں گے, we will take part in the discussion, we will also put our heads together, we will also cooperate with the British and the Congress, but ایک سٹانس جس کے اوپر ہم ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے وہ یہ ہے کہ آگے جو بھی حکومت بنے گی اگر اس حکومت میں مسلمان جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلم لیگ سے ہوں گے. سو بیسیکلی جو جھگڑا تھا وہ پاور شیئر ان پاور کے اوپر تھا, پاور شیئرنگ کے اوپر تھا کہ مسلم لیگ وانٹیڈ ایڈیکویٹ سیٹس, مسلم لیگ وانٹیڈ اے فیئر شیئر, مسلم لیگ wanted a say in the future government. So یہ ویول پلان تھا, اور اس ویول پلان کے لیے جو تھا وہ تمام لیڈرز کو ہندوستان کے جتنے بھی تھے سب کو انوائٹ کیا گیا, اور اس انویٹیشن کے بعد جو ہے جب تمام تر لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا تو وہ جب آپس میں بیٹھے تو ان کی اس کانفرنس کو شملہ کانفرنس کا نام دیا گیا. کمنگ ٹو نیکسٹ سلائڈ, شملہ کانفرنس آف 1945. یہ شملہ میں ہوئی تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ شملہ کانفرنس رکھا گیا. In order to discuss the Wavell plan, political leaders assembled at Shimla on 25 June 1945. ویول نے جو پلان دیا تھا کہ جو ہے تمام ایگزیکٹو ممبرز ہندوستانی ہوں گے, تمام صوبوں میں حکومتیں بنیں گی اور جو مین پارٹیز ہیں, تو یہ جو پلان تھا اس کے اوپر جو ہے وہ تمام لیڈرز آف دی پولیٹیکل پارٹیز, کانگریس, مسلم لیگ, دی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا جتنے بھی تھے, اینڈ دی پرنسلی اسٹیٹس, دی پرنسز آف دی رولرز آف پرنسلی اسٹیٹ, سب مل کر جمع ہوئے 25 جون کے اوپر. In first session everything went well until the question of communal parity arrived. جتنے بھی فیڈرل سسٹم کے اوپر, ریزیڈیول پاورز کے اوپر اور
یونٹس کے اٹانومی کے اوپر، صوبے کے خود مختاری کے اوپر جو باتیں چلتی رہیں، دیٹ وینٹ ویری اسموتھلی. بٹ وین دا ٹائم کیم ٹو کمیونل پیرٹی، اور کمیونل پیرٹی سے مراد یہ ہے کہ حکومت جو بنے گی، جو ممبرز ہوں گے کیبنٹ کے، اس میں کانگریس اور مسلم لیگ کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. 5 جو ہے مطلب آگے جا کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے 5 ممبر ہونے چاہیے. تو جتنے کانگریس کے ہوں گے اتنے ہی مسلم لیگ کے ہوں گے، لیکن جو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ سوللی مسلم لیگ کرے گا، کانگریس کسی بھی مسلمان لیڈر کو اپوائنٹ نہیں کرے گا. In the second session we will ask to send the names of the persons to be included in the council. اچھا، وہ فرسٹ سیشن میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا کہ کون سا فارمولا ہوگا، وہ کون سا طریقہ کار ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ ایگزیکٹو کاؤنسلز بنیں گے. تو دوسرے سیشن کے اندر جو ہے وہ ویول نے کہا کہ آپ لوگ کے آپس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، تو آپ ایسا کریں کہ کانگریس بھی اور مسلم لیگ بھی جو ہے وہ مجھے نام بھیجیں، لسٹ بھیجیں، تاکہ پھر میں اس لسٹ میں سے دیکھوں کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. کانگریس گیو اے لسٹ آف نیمز بٹ مسلم لیگ سیڈ دیٹ جناح وڈ ڈسکس اٹ ان پرسن ود دا وائسرائے. کانگریس نے کی جو سیاسی جماعت تھی، جو پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ آپس میں ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کچھ نام جو ہے وہ فائنل کیے، اور نام فائنل کرنے کے بعد وہ نام فارورڈ کر دیے، لارڈ پاویل کو دے دیے. ہاویور مسلم لیگ جب آپس میں بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نام نہیں دیں گے آپ کو لسٹ کے اوپر، ہم جو جناح قائد-اعظم ہے وہ آپ سے جا کر بات کریں گے ان پرسن، اور ان پرسن جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کیا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو حکومت کا حصہ بنیں گے. اس میں پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ 6 جو ممبرز ہیں ایگزیکٹو کاؤنسل کے وہ کانگریس کے ہوں گے، 4 جو ہے وہ مسلم لیگ کے ہوں گے، اور 2 جو ہیں وہ سکھوں کو دے دیے جائیں گے. جناح insisted that all 5 members should be from Muslim League. However, the Viceroy suggested that 4 would be from Muslim League and 1 would be non-Muslim League. Jinnah disagreed and boycotted the conference. جناح نے جو ہے وہ اس بات پر اعتراض کیا اور اس بات پر ضد کی، اس بات پر زور دیا کہ جو ایگزیکٹو کاؤنسل بنی جا رہی ہے اس کے اندر جو کانگریس کے 5 اراکین ہیں ان میں سے آپ 4 جو ہے وہ ہندو ہیں، ایک مسلمان ہے، تو وہ جو ایک مسلمان ہے اس کی ریپرزنٹیشن بھی جو ہے وہ مسلم لیگ کرے گی. جو 6 لوگ اپوائنٹ کرنے تھے ان میں سے اوبویسلی ایک کانگریسی مسلم ہونا تھا، لیکن جناح نے کہا کہ نہیں، کہ وہ جو کانگریسی مسلم ہے وہ سیٹ بھی مسلم لیگ کو دے دیا جائے، کیونکہ ہم سول ریپرزنٹیٹیو جماعت ہیں مسلمانوں کی، کانگریس مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اس کے جواب میں وائسرائے نے اس کو کہا، جناح کو کہا کہ 4 جو ہے وہ مسلم لیگ سے لیں گے، لیکن ایک جو مسلمان رکن ہے وہ ایک نان لیگی مسلمان ہوگا. اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو ہے وہ اختلاف کیا اور کانفرنس سے بائیکاٹ کیا. اس وجہ سے جو ہے وہ کانفرنس فیل ہو گئی. یعنی یہ وہ موقع تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ سیٹوں کی تقسیم کے اوپر ایگزیکٹو کاؤنسل میں اس میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا، اور بنیادی بات یہی تھی کہ جس کو ہم انگریزی میں کمیونل پیرٹی کہتے ہیں. The sole point was the bone of contention here in the Shimla conference was the communal parity. Congress was not in a position to give this option to Muslim League that their representatives should be equal to that of Congress. کانگریس نے کہا کہ اب چونکہ کانگریس کا اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھا، تو جس وقت شملہ کانفرنس میں کہا کہ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ مسلم لیگ جو ہے وہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے شملہ کانفرنس میں کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں کانگریس کا پریزیڈنٹ ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ بات آپ کی غلط ہے کہ جو ہے وہ مسلم لیگ
تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. البتہ مسلم لیگ کا یہ کلیم آخر تک رہا 1947 تک، اور پھر مسلم لیگ بالآخر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جو مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. جب آگے انتخابات ہوں گے اور 1945-46 کے الیکشنز ہوں گے تو اس میں آپ دیکھ لو گے کہ مسلم لیگ سیٹیں جیت جاتی ہیں اور اٹ proves that it is the sole representative of Muslims in India. Moving on to the next slide. Elections of 1945-46. On 21st August 1945, Viceroy of India announced that elections would be held in winter. اب یہ کشمکش چل رہی ہے ہندوستان کے اندر، کوئی سیاسی جو ہے وہ آپس میں اختلاف برقرار ہے، کانگریس کا، مسلم لیگ کا اور باقی گورنمنٹس کا. اس اختلاف کے باوجود رہتے ہوئے اسی دوران اعلان ہوا کہ 1945 کے ونٹر میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. بعد میں جو ڈیٹ فکس کی گئی وہ دسمبر کے اندر کی گئی. اب چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ جس وقت انتخابات ہوتی ہیں، انتخابات میں ایک چیز عموماً یہ ہوتی ہے کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اپنا ایک مینیفیسٹو، اپنا ایک منشور لے کر آتی ہے عوام کے پاس، اور سیاسی جماعتوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ عوام ان کے اس منشور کو، اس کلیم کو جو ہے سپورٹ کرے. تو جس وقت عوام اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیتی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عوام اس جماعت کا جو منشور ہے، اس جماعت کا جو کلیم ہے، وہ اس کو صحیح مانتی ہے. تو اس وجہ سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ انتخابات لڑتی ہیں. بوتھ کانگریس اینڈ مسلم لیگ اسٹارٹڈ پریپریشن فار دی اپ کمنگ الیکشنز. قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اختلافات ہیں، لیکن انتخابات لڑنے کا دونوں نے فیصلہ کیا. کیونکہ یہ کلیم مسلمانوں کا، مسلم لیگ کا، کہ وہ سول ریپرزنٹیٹیو ہے مسلمانوں کی، اور کانگریس کا یہ کلیم کہ یہ پوری ہندوستان کی جماعت ہے، یہ اس نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ تو ہونا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان بیمار ہے یا کوئی کوئی وائرس پایا جاتا ہے، وہ کووڈ کا ٹائم پیریڈ ہے، کوئی کووڈ سے بیمار ہے، تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ اسے کووڈ ہے؟ اوبویسلی اسے لیبارٹری لے کے جائیں گے، اس کا سیمپل لیں گے، اس کا ٹیسٹ کریں گے، اس کا رزلٹ آئے گا، اس کا رپورٹ آئے گی، اور رپورٹ میں پازیٹیو یا نیگیٹو ہوگا. اگر پازیٹیو ہے تو کووڈ ہے، اور اگر نیگیٹو تو کووڈ نہیں ہے. سیم از دا کیس ہیئر ان الیکشنز. ایک دعویٰ کرتی ہے اس کا، عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کرپشن کے خلاف آنے کا، نواز شریف نے دعویٰ کیا ووٹ کو عزت دینے کا. تو جس وقت یہ نعرے عوام کے پاس آتے ہیں، یہ کلیم عوام کے پاس آتے ہیں، اور اگر عوام ان کو ووٹ دے دیتی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ہاں، کہ آپ کا جو کلیم ہے وہ ٹھیک ہے، عوام میں اس کو پذیرائی ملی، عوام نے اسے سپورٹ کیا اور عوام یہی چاہتی ہے. لیکن اگر اس کو ووٹ نہ ملے تو اس سے یہ بات لگتا ہے کہ آپ کا جو کلیم ہے اس کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی. تو اسی طرح سے 1945-46 کے اندر جو الیکشنز ہونے تھے، اس میں مسلم لیگ نے اپنا منشور جاری کیا، اپنا مینیفیسٹو جاری کیا. اور اس مینیفیسٹو کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس پورے مینیفیسٹو کا جو لب لباب ہے، جو بالکل ایک مقصد ہے، جو ایک دی کور پوائنٹس آف مسلم لیگ مینیفیسٹو، وہ جسٹ 2 points. Number 1, the Muslims of India are one nation. Number 2, Pakistan is the only sensible solution of the Indian problem. کہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر، چاہے وہ ایک کونے میں ہوں چاہے وہ دوسرے کونے میں ہوں، یہ مسلمان ایک قوم ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر آئینی کشمکش چل رہی ہے، ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے، اور اس ریاست کو پاکستان کہتے ہیں، کہ پاکستان کو اسٹیبلش کیا جائے. اب یہاں پر یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب مسلم لیگ نے کھل کر اپنا ایک نظریہ بیان کیا، اپنا ایک نیریٹو دے دیا، اپنا ایک بیانیہ دے دیا عوام کو کہ ہم چاہتے کیا ہیں، مسلم لیگ کا بیسیکلی مقصد کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہیں.
یہاں پر میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ایلیبریٹ کروں گا کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے. اب مسلمانوں میں سندھی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اور ہندوستان کے اور بہت سے یو پی سی پی میں جو لوگ ہیں اردو اسپیکنگ. تو یہ سارے مسلمان ایک قوم ہیں. اس کو کہتے ہیں ریلیجیس نیشنلزم، کہ مذہب کے بنیاد کے اوپر جب آپ تمام قوموں کو ایک ہی ڈکلیئر کر دو، ایک ہی ان کو شناخت اور آئیڈینٹی دے دو، اس کو کہتے ہیں ریلیجیس نیشنلزم. یعنی مذہب کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائد اعظم نے یہ کلیم کیا، یہ آواز لگائی کہ مسلمان ایک قوم ہے. جب نیشن آتا ہے، جب کہیں پر قوم آتا ہے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ قوم کا حق ہے کہ وہ ان کے پاس اپنی زمین کا ٹکڑا ہو اور وہاں پر وہ اپنی حکومت قائم کریں. تو مسلمان اگر Muslims according to Jinnah they were a nation, therefore they needed a land. انہیں زمین چاہیے تھی اور اس زمین کے اوپر وہ اپنی حکومت انہوں نے قائم کرنی تھی. اور وہ زمین کون سی ہے؟ اس زمین کا نام پاکستان ہے. تو اس ہندوستان کے اندر جو پرابلم ہے، کمیونل پرابلم ہے، اس کا واحد حل اکارڈنگ ٹو جناح اینڈ مسلم لیگ واز پاکستان. دوسری جو بڑی جماعت تھی وہ ہندوستان کے اندر وہ کانگریس تھی. کانگریس ہیڈ ٹو اپوزنگ سلوگنس، جو بالکل وہ سلوگنس تھے کانگریس کے جو مسلم لیگ سے بالکل مختلف تھے. The first one is the Congress represent all Indians, number 1. Number 2, India will remain one undivided country. ان دو سلوگنس کے اوپر جو ہے وہ کانگریس نے الیکشنز میں گئے اور کانگریس نے جو ہے وہ انتخابات لڑے کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوستان کی تمام عوام کی جماعت ہے، وہ پورے ہندوستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہندوستان کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، عوام ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا دیکھنا چاہتی. So here you can see that two poles which were formed in the 1945-46 elections. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ان کو مینڈیٹ ملتا ہے تو مینڈیٹ کے ملنے کے بعد یہ اپنی پالیسیز آگے بناتی ہیں. Moving ahead to the next slide. Elections were held in 2 stages. In first stage, the Central Legislative Assembly was elected, in which Muslim League won all reserved seats, that is 30. الیکشن 2 سٹیجز میں ہوئے، پہلے مرکزی اسمبلی کے لیے ہوئے اور دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے ہوئے. تو جس وقت مرکزی اسمبلی میں انتخابات ہوئے اس میں جو 30 سیٹیں تھیں وہ مسلمانوں کے لیے مختص تھیں. میں نے آپ کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کو بتایا تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو سیٹیں مسلمانوں کے لیے مختص کی گئی تھیں وہ انڈر سیپریٹ الیکٹوریٹ تھیں. تو مسلم لیگ جو تھی وہ 30 کی 30 سیٹیں جیت گئی انتخابات میں. So it was a clear victory for Muslims in 1945-46 elections in the Central Legislative Assembly. So اس سے کیا بات ہوئی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ واقعی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جب مسلم لیگ اب مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو مسلمان چاہتے کیا ہیں؟ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ ملک بنے، ان کے لیے پاکستان بنے، وہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں. سو یعنی اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی جب الیکشنز ہوئے تو اسے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمان پاکستان چاہتے ہیں. Provincial elections were held in early 1946 and in it Congress won absolute majority in general seats and Muslims won 428 out of 492 Muslim reserved seats. جب صوبائی سطح پر انتخابات ہوئے تو اس میں بھی، اور ہاں جو سینٹرل اس میں اسمبلی میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں کانگریس بھی جنرل سیٹس بہت جیت گئی تھی، کانگریس کو بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی. لیکن ان کا ایک جو پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ پوائنٹ کانگریس کا جو ہے وہ غلط ثابت ہوا کیونکہ مسلمانوں کی جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ کانگریس نہیں جیتی، وہ مسلم لیگ جیت گئی. اسی طرح سے صوبائی انتخابات کے اندر جو جنرل سیٹس کے اوپر تھی وہ تو کانگریس سویپ آؤٹ کر گئی، لیکن جو مسلم سیٹس تھے اس میں 86% جو تھی مسلمان جیت گئے، 428 سیٹیں
492 میں سے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ کانگریس کو تو عوام میں پذیرائی ملی، لیکن ساتھ ساتھ میں مسلم لیگ کی یہ بات کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یہ بھی ثابت ہو گئی، یہ بھی اسٹیبلش ہو گئی. اور اس سے پھر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو اگر مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں تو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے الیکشن 1936-37 میں بھی بتایا کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات کے بعد حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں معرض وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے جب 1945-46 کے الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد بھی جو ہے منسٹریز بنی. کانگریس فارمڈ منسٹریز ان بہار، دی یونائٹڈ پروونسز، بامبے، مدراس، سینٹرل پروونسز ان اڑیسہ اینڈ NWFP. ان سارے جو پروونسز ہیں وہ اس میں کانگریس نے اپنی حکومت بنائی. تو کانگریس آفر ٹو کوآپریٹ ود لیگ. کانگریس نے جس طرح 1937-36 الیکشن میں جو تھا وہ کانگریس نے ڈینائی کیا تھا آفر کو، یہاں پر انہوں نے آفر دی کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ کہیں بھی حکومت دینے کو تیار ہیں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ مسلم لیگ کو اپیز کرنا چاہتی ہے، مسلم لیگ کو خوش کرنا چاہتی ہے. ایک کیس جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کروں گا وہ NWFP کا ہے. NWFP میں مسلم لیگ میجورٹی تھی، لیکن اس کے باوجود کانگریس وہاں جیت گئی، مسلم لیگ نہیں جیت سکی. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور یہ صرف ایک شخص کی وجہ سے، اور اس شخص کا نام ہے عبدالغفار خان، جس کو عام زبان میں بچہ خان کہتے ہیں. بچہ خان کی ایک جماعت تھی، اس جماعت کا نام ہے خدائی خدمتگار. یہ 1930 میں قائم ہوئی تھی اور یہ NWFP کے اندر تھی. تو خدائی خدمتگار شروع دن سے جو تھی وہ پشتونوں کی جماعت تھی، اور وہ کانگریس کا ساتھ دیا انہوں نے ہر وقت، مسلم لیگ کا انہوں نے ساتھ کبھی بھی نہیں دیا. تو جب بھی انتخابات ہوتے تھے NWFP میں خدائی خدمتگار ہی پیش ہوتی تھی، اور خدائی خدمتگار کی جو تھی وہ عوام میں مقبولیت تھی، اور اس مقبولیت کی بچہ خان کی اپنی ذاتی مقبولیت اور اس کی تحریک کی مقبولیت کی وجہ سے ہمیشہ خدائی خدمتگار نے NWFP میں حکومت بنائی. اور اس کے جو بھائی تھے ڈاکٹر خان صاحب، مکمل نام جن کا ستار خان تھا، اور ڈاکٹر خان صاحب جو تھے اس کی منسٹری بنتی تھی، وہ چیف منسٹر بن جاتے تھے. تو یہاں پر بھی جو تھے ڈاکٹر خان صاحب چیف منسٹر بنے اور کانگریس کی منسٹری بنی. ان سندھ اینڈ بنگال مسلم لیگ فارم دا گورنمنٹس. سندھ میں اور بنگال میں یہ دو صوبے تھے جو مسلم لیگ کے پاس آئے اور یہاں پر مسلم لیگ کی حکومت بنی. ان پنجاب دا اکالی سکھ یونینسٹ اینڈ کانگریس فارم کولیشن گورنمنٹس. کہ پنجاب میں جو ہے وہ جو حکومت بنی وہ مخلوط حکومت بنی، وہ کولیشن گورنمنٹ بنی. چونکہ مسلم لیگ کلیئر میجورٹی نہیں حاصل کر سکی اور کانگریس بھی کلیئر میجورٹی نہیں حاصل کر سکی، تو اس وجہ سے کولیشن گورنمنٹ کا بننا لازمی ہو گیا تھا. اور پنجاب میں جو اکالی سکھ پارٹی تھی اور ساتھ میں جو یونینسٹ تھی اور کانگریس تھی، ان تینوں نے آپس میں اتحاد کیا، اور اتحاد کرنے کے بعد خضر حیات ٹیوانہ وہاں کا چیف منسٹر بن گیا. بعد میں ٹل 1946 کے اینڈ میں اور 47 کے سٹارٹ میں، جس وقت پاکستان کی آزادی کا وقت قریب آتا ہے، تو مسلم لیگ جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے پنجاب کے اندر اور خضر حیات ٹیوانہ کی حکومت کو وہ گرا دیتی ہے. پھر وہ NWFP میں بھی گرانے کی کوشش کرتی ہے مسلم لیگ، وہ حکومت NWFP میں نہیں گرا پاتی، یہاں تک کہ جب پاکستان آزاد ہو جاتا ہے تو آزادی کے بعد جو ہے وہ NWFP میں کانگریس کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے. سو اف یو لک ایٹ دی الیکشنز آف 1945-46، یہاں سے اس کے انالیسز اگر میں کروں، اس کا اگر میں تجزیہ دوں، تو اس تجزیے میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے جو سلوگنز تھے وہ سلوگن بہرحال عوام میں مقبولیت رکھتے تھے. کانگریس نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان تقسیم ہو. ہندو عوام نے اور سکھ عوام نے اور باقی عوام نے جو ہے وہ اس بات کو پذیرائی بخشی کہ نہیں، ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو UP CP میں جو مسلمز تھے اور جو سندھ کے اندر تھے اور بنگال کے اندر تھے، یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ نہیں، ہمارا پاکستان بنے، ہمارا ملک جو ہے وہ علیحدہ ہو. اور دوسری بات جو کلیم تھی کانگریس کی تمام ہندوستان کے ریپرزنٹیٹیو جماعت ہونے کی، یہ بات غلط ثابت ہوئی.
وہ ہندوستان میں بہت سی کمیونٹیز کی ریپرزنٹیٹیو جماعت ہو سکتی تھی، لیکن مسلم کی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا. تو 1945 اور 46 الیکشن جو ہے وہ تاریخ میں پاکستان کی بننے کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوئے. یہاں پر جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نے جو ہے وہ اپنے اسٹانس میں شدت اختیار کی، اور شدت اختیار کرنے کے بعد آخر تک آپ دیکھو گے کہ وہ ان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ میں جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ آتی ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو منشور میں بات جنہوں نے رکھی تھی، منشور میں جو مسلم لیگ نے بات عوام کے سامنے رکھی تھی کہ ہمیں پاکستان چاہیے، اس کو عوام نے پذیرائی دی اور عوام نے ووٹ دیا. سو اس سے یہ سمبلائز ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنا ایک الگ تشخص چاہتے تھے، مسلمان اپنا ایک الگ ملک چاہتے تھے. سو this was all about the 1945-46 elections. Coming to the next slide, Muslim League Legislators Convention. اچھا, in April 1946, Jinnah called at Delhi a convention of all those persons who had been elected members of the provincial and central legislatures. جس وقت انتخابات ختم ہوئے تو اپریل 1946 میں قائد اعظم نے جتنے بھی منتخب رہنما تھے، چاہے وہ صوبائی سطح پر تھے یا مرکزی سطح پر تھے، سب کو بلایا. اور کہاں بلایا؟ دہلی میں بلایا. اب بلانے کا مقصد کیا تھا کہ in this convention Hussain Shahid Suhrawardy moved the resolution that a sovereign independent state comprising of Bengal and Assam in the northeast zone and the Punjab and WFP, Sindh and Balochistan in the northwest zone. اچھا, اب جو یہ کنونشن جنہوں نے بلایا، اس کنونشن کے بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کنونشن کے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ کے جتنے بھی نمائندے منتخب ہوئے ہیں ان کو ایک بات پر متفق کریں. اور وہ ایک بات کیا تھی؟ وہ حسین شہید سہروردی نے جو ہے وہ ریزولوشن دیا. اور اس ریزولوشن میں کیا تھا کہ ہم ایک آزاد اور ایک خود مختار ریاست چاہتے ہیں جو نارتھ ایسٹ زون جس میں بنگال اور آسام آتا ہے، اور نارتھ ویسٹ زون جس میں پنجاب NWFP سندھ اور بلوچستان آتا ہے. اس پر مشتمل ایک ملک ہمیں چاہیے. تو یعنی 1946 میں جو ہے وہ مسلم لیگ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہمیں پاکستان اگر چاہیے تو اس سے مراد کیا ہے. 1940 کا جو ریزولوشن ہے اس میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی یہ بات ڈسکس کی کہ اس ریزولوشن میں ورڈ اسٹیٹس کا یوز ہوا ہے، اسٹیٹ کا ورڈ یوز نہیں ہوا. اس میں بیسیکلی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو صوبے ہیں، جو مسلم میجورٹی کے صوبے ہیں، ان کو خود مختار کر دیا جائے تاکہ کانگریس اور باقی کوئی جو جماعت ہے وہ اس میں مداخلت نہ کر سکے اس کی پالیسیز میں. لیکن اس وقت یہ کنفیوژن تھی کہ کیا یہ پاکستان ریاستوں کا مجموعہ ہوگا یا پاکستان ایک ہی ملک ہوگا یا یہ ایک کانفیڈریشن ہوگا. یہ چیز واضح نہیں تھی. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بات کلیئر ہو گئی. 1946 میں جو ہے وہ 1945 اور 1946 کے انتخابات میں جب عوام کے سامنے جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا مدعا رکھا تو اس کو عوام نے مینڈیٹ دیا. اور عوام نے مینڈیٹ دینے کے بعد جو ہے یہ بات ثابت کر دی کہ ہاں ہمیں پاکستان چاہیے اور ایک اسلامی ریاست چاہیے، ایک ریاست چاہیے، وہ اونلی ون اسٹیٹ وی نیڈ دیٹ. اور اس میں پھر یہ بات ریزولوشن کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر کر دی گئی کہ ہمیں ایک ریاست چاہیے اور اسی ریاست کا نام پاکستان. تو اس کے بعد جو 1940 کا جو ریزولوشن ہے اس میں جو اسٹیٹس کا ورڈ ہے اس کو ایس ہٹا کر اسٹیٹ کر دیا گیا، یعنی مسلمان ایک ریاست چاہتے ہیں. It declared that Muslim nation will never submit to any constitution for a united India and will never participate in any single constitution making machinery set up for the purpose. اس کے بعد مسلم لیگ نے اور اس کنونشن میں یہ چیز ڈکلیئر کر دی کہ ہم پاکستان کے سوا کوئی بھی قانونی مشینری اگر بنتی ہے نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے، نہ ہم اس کو نہ ہم اس کے ساتھ کوآپریشن کریں گے. ہمارا واحد
اور سنگل ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں پاکستان لے کر دیں, آپ ہمیں پاکستان کو پاکستان شوڈ بی میڈ اے ساورن اینڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری. اچھا, ایک اور چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو سلائڈز میں شامل تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو وربلی بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ الیکشن کیمپین جناح نے چلائی کیسے. 1937-1939 کے انتخابات میں اگر آپ دیکھو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ مسلم لیگ کو اتنی خاطر خواہ اس کو عوام میں پذیرائی نہیں ملتی, لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اتنی مقبول جماعت بن گئی مسلمانوں کی. یہ بیسیکلی جناح کی لیڈرشپ کی وجہ سے کہ جناح نے جو ہے وہ مسلم لیگ کو ری آرگنائز کیا. اب تھوڑا سا ری آرگنائزیشن کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا کہ جناح نے جو ہے وہ ری آرگنائز کیسے کیا. جب جناح نے مسلم لیگ کی حالت دیکھی کہ تو مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی گراس روٹ وہ نہیں تھی, جماعت نہیں تھی, تو جناح نے مسلمانوں کے تمام سیکشنز آف سوسائٹی کے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا. بڑے بڑے سیاستدانوں سے مسلم لیگ کا تعلق بنوایا, اور سندھ کے جو لوگ ہیں جیسے جی ایم سید ہے, NWFP کا ہے خان عبدالقیوم خان, بلوچستان کا قاضی عیسیٰ, اور پنجاب کا سکندر حیات, اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کیے, سیاسی تعلقات, اور ان لوگوں کو مسلم لیگ کے سپورٹ پر اس نے آمادہ کر دیا, جناح نے آمادہ کیا. اسی طرح سے مذہبی طبقہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جناح نے. مذہبی طبقہ میں NWFP میں ایک بہت بڑے پیر تھے, پیر عثمان کی شریف, اس کو وہ مسلم لیگ میں لانے میں کامیاب ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دیوبند کی جماعت تھی جمعیت علماء ہند, جو کہ خلاف تھی مسلم لیگ کے. اس میں سے ایک فیکشن اور ایک حصہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے سربراہی میں جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا, اور انہوں نے جماعت قائم کی جمعیت علماء اسلام کے نام سے, آل انڈیا جمعیت علماء اسلام, جو کہ بعد میں پاکستان بننے کے بعد آل پاکستان جمعیت علماء اسلام بنی. اور اسی طرح سے سنی کانفرنس جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اسی طرح سے جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے سلوگن کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ جناح نے ٹارگٹ کیا. علی گڑھ ہو گئے, HSN لاہور کے جو گورنمنٹ کالجز ہیں, HSN ہو گیا, اور بڑے بڑے جو پشاور کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, اور اسٹوڈنٹس باڈیز بنائیں. خواتین کو جو ہے وہ موبلائز کیا, اور یعنی ہر سیکشن سوسائٹی کو جناح نے جو ہے وہ موبلائز کیا. اور اس میں ایک اور چیز جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ جو نعرہ ہے یہ کنسٹرکٹ جو ہے وہ ان انتخابات میں ہوا. یہاں پر جو ہے مذہب کا بے-دریغ استعمال کیا گیا. یہاں پر جو ہے وہ جناح نے مذہب پاکستان کو اور ایک اسلامی ریاست کے بارے میں بیانات دیے کہ پاکستان جب بنے گا تو وہ ایک ٹائپ آف اسلامی ریاست ہوگا, تو آپ ہم انتخابات میں سپورٹ کریں. تو اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ جناح نے جو ہے وہ تھوڑی بہت اردو بولنی شروع کر دی. اور ساتھ میں جناح جو تھے وہ کبھی بھی پینٹ شرٹ اور ٹائی کے علاوہ نہیں پہنتے تھے. اس میں جناح کیپ اور شیروانی پہننی شروع کر دی. تو this was all it was not just a transformation of Jinnah's personality, rather it was a transformation of all political party. تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ میں جو ہے وہ ان مختلف لیول پر ڈیل کرنے کے بعد مسلم لیگ کی جو ہے وہ عوام میں پذیرائی ہوئی, اور پذیرائی ہونے کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کو مینڈیٹ ملا. اس بنیاد پر جو ہے وہ 1946 کے بعد پورا 1946 والا سال اور پورا 1947 کے اگست تک پاکستان کی آزادی والا سال وہ اس 1945-46 کے الیکشنز کے اوپر بیس کرتی ہیں. تو وہ جو باقی 1.5 سے 2 سال کی جو سیاست ہے وہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. فی الحال اتنا ہی. میٹ یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ. Assalamu alaikum and welcome back to the lecture series of Pakistan Studies. Today is the 16th lecture of this series.
And in this lecture, we'll be taking up the Cabinet Mission Plan 1946, Interim Government, the 3rd June Plan, Government of India Act 1947. These 4 topics are very vital because today we will be reaching 1947 when Pakistan got independence. So before going ahead, let me just give you a recap of the previous lecture. In previous lecture, we talked about the efforts of British government to bring about a constitutional formula in India, and those efforts, were from were Wavell Plan, and then the Shimla Conference, and then when Wavell Plan did not work out, the Shimla Conference failed, and elections were held in 1945-46. And Muslim League had given this agenda of separate nationalism, or Muslim nationalism, and had demanded the creation of Pakistan. And जब elections हुए तो उस elections में जो है वो overwhelmingly जो है मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को जो है वो सपोर्ट मिला, और उस सपोर्ट के बाद जो है वो मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि अब वो पाकिस्तान हासिल करेगी. सो यहाँ से फिर हम टेकअप करेंगे वो तमाम प्रपोजल्स और वो तमाम फार्मूले जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने के लिए की गई थी, और इसी के साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग की एफर्ट्स जो उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए की. सो द फर्स्ट वन इज़ मूविंग अहेड इज़ द कैबिनेट मिशन प्लान. After the general elections, there was clear divide between Muslims and Hindus. As you can see, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि there was a clear divide because Muslim League had won the Muslim reserved seats, and Congress had won the majority of the general seats. And Congress was in majority in many of the provinces. Muslim League formed the ministries in Sindh and Bengal, while Congress had formed ministries in CP, Bihar, Central Province, UP, United Provinces, and WFP, and Assam. So politically, you could see that there was a great gulf between both the political parties. Shimla Conference had failed to achieve its objectives. Therefore, it was then the British government that took the initiative to bring about a type of consensus among Muslim League and Congress. It was the dilemma of the British government that they wanted to give a workable constitution to the Indian people or the Indian government, and they were stuck in a war. While the war had ended by then, the British had British had this thing in its mind that it will leave in India after the war, क्योंकि war के costs में, war का खर्चा, war की तकालीफ इतनी ज़्यादा थी कि वो जंग के बाद हिंदुस्तान को संभालना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो गया था. तो इस वजह से जो थी वो अब अंग्रेज़ ये सोच रही थी कि जंग के बाद कहीं किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए और हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए. लेकिन बाहर निकलने से पहले जो है वो हिंदुस्तान में एक वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन और एक ऐसा फार्मूला देना ज़रूरी था कि जिस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मुत्तफिक हों और वो उसको एक साथ लेकर चलें. अब चूंकि शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान जो था वो फेल हो गया था, तो हिंदुस्तानियों की आपस की जो एक कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई थी. तो उसकी वजह से जो है वो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जो है वो अपने तौर पे एक फार्मूला देगी ताकि उस फार्मूला को पूरा किया जा सके और आहिस्ता जो है वो आहिस्ता जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए हिंदुस्तान के लोगों को. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट Lord Patrick Lawrence, who was the Secretary of State for India, Sir Stafford Cripps, the President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of the Admiralty. तो इन 3 लोगों को जो कैबिनेट के मेंबर्स थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का था, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड का था और एक एडमिरल्टी का जो था फर्स्ट लॉर्ड था, इन तीनों को भेजा. और इस मिशन का मकसद क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वर preparatory discussions within Indian states in order to secure the widest measures of agreement as to the method of framing constitution. कि यानी जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनेगा हिंदुस्तान के लिए, इसमें एक वाइडेस्ट स्केल पर, एक बड़े स्केल पर जो है वो हिंदुस्तानियों की सपोर्ट हासिल की जाए.
اور آبویسلی وہ سپورٹ کہاں سے حاصل کرنی تھی؟ وہ سپورٹ کانگریس اور مسلم لیگ جو دو بڑی جماعتیں تھیں ان سے حاصل کرنی تھی. اور اسی دوران جو تھا وہ سکھ جو تھے وہ بھی کافی ایک اہم حصہ جانے لگ گئے تھے. تو سکھ کی جو جماعت تھی اس کا بھی سپورٹ چاہیے تھا, دلتس کا بھی سپورٹ چاہیے تھا, اور باقی لوگوں کا چاہیے تھا. لیکن مینلی دو بڑی جماعتیں تھیں, ایک مسلم لیگ, ایک کانگریس. دا سیکنڈ ون سیٹنگ اپ آف اے کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی, کہ ایک ایسا باڈی بنایا جائے جو آئین بنائے. اور کون سی باڈی بناتی ہے آئین؟ وہ بیسیکلی اسمبلی بناتی ہے. وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک قانون ساز اسمبلی بناتی ہے, جس کو انگریزی میں کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں. تو دوسرا مقصد کیبنٹ مشن کا یہ تھا کہ وہ ایک قانون ساز ادارہ بنا کر جائیں تاکہ وہ جو قانون ساز ادارہ ہے بعد میں ہندوستان کے لیے قانون بنا سکے. And the third point is bringing into being of an executive council having the support of main Indian parties. ایک ایگزیکٹو کاؤنسل ایسی بنائی جائے جو ہندوستان کو چلا سکے, اور ان میں اس ایگزیکٹو کاؤنسل کی جو سپورٹ ہے وہ کانگریس بھی کرے اور وہ مسلم لیگ بھی کرے. سو بیسیکلی یہ تین پرپس تھے کیبنٹ مشن کے, کہ جو جس مقصد کے لیے جو تھا وہ بھیجا گیا کیبنٹ مشن ہندوستان. کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ, دا کیبنٹ مشن ارائیوڈ ان دہلی آن 24 مارچ 1946. 24 مارچ 1946 کو ہندوستان میں کیبنٹ مشن آیا. فار دا نیکسٹ 14 days اٹ ہیلڈ نیگوسیشنز ود دا انڈین لیڈرشپ. اگلے 14 دن کے لیے مسلسل 14 days کنٹینیوس جو کیبنٹ مشن تھی, اٹ ہیلڈ نیگوسیشنز ود دا لیڈرشپ آف Congress, that is Nehru, Patel and Gandhi, and مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی, جناح کے ساتھ, اور تارا سنگھ جو سکھ کمیونٹی کا لیڈر تھا اس کے ساتھ بات کی, اینڈ ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ جو باقی کمیونٹیز کے ساتھ بھی بات کرتے رہے. سو فار 14 days continuously the cabinet mission negotiated with the leadership of India. Congress presented its point of view to mission on April 3rd and demanded a federal form of structure with autonomous provinces. کانگریس کا مین مقصد کیا تھا؟ کانگریس کا جو مین پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو متحد رکھا جائے. نمبر 1, اس میں ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو. فیڈرل فارم سے مراد یہ ہے کہ ایک سینٹر ہو اور صوبے ہوں. اس سینٹر اور صوبوں کے بیچ جو اختیارات ہیں ان کی جو تقسیم ایسی ہو کہ جس میں جو صوبے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوں, سینٹر کم پاورفل ہو. جو صوبے ہیں وہ زیادہ خود مختار ہوں, جو سینٹر ہے وہ اتنا ایز کمپیئر ٹو دا پروونسز جو ہیں وہ زیادہ پاورز رکھتے ہیں. جو کچھ پاورز ہے جیسے کہ ڈیفنس ہے, کمیونیکیشن ہے, کرنسی ہے, بجٹ ہے اور فارن ریلیشنز ہیں, یہ سینٹر کو دیے جائیں, اور باقی جتنا ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سینٹری ہے, روڈ بنانے ہیں اپنے ایریاز کے, اور ویلفیئر, یہ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے جائیں. سو بیسک جو ایجنڈا تھا, جو بیسک پوائنٹ آف کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو کانگریس نے پرپوز کیا, دیٹ واز اے united India with federal form of government and with autonomous provinces. Jinnah met the commission on April 4th and pleaded the case of Muslim League and argued that the solution of India was its division into two sovereign states. Jinnah 4 اپریل کو جو ہے وہ کمیشن سے ملا. ان 3 جو ممبرس ہے کمیشن کے ساتھ بات کی, اور یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا جناح نے کہ ہندوستان کو 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے, ایک پاکستان اور ایک ہندوستان. جناح کا جو سٹانس تھا, جناح کی پرسنالٹی کو اگر آپ دیکھیں, جناح ہمیشہ سیریس موڈ میں رہ کر سختی سے بات کرتے ہوتے تھے. تو جب جناح نے یہ بات کی تو جناح نے جو ہے وہ سختی سے یہ بات کی اور یہ باور کروایا کہ ہم نے 1945 اور 46 جو الیکشن جیتے ہیں وہ اسی مینڈیٹ کے اوپر جیتے ہیں. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم اب اس مینڈیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اگر کوئی بھی سلوشن ہے, وہ آپ کوئی بھی فارمولہ بنائیں, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنائیں, کوئی بھی آئین یا فریم ورک بنائیں, وہ فریم ورک اور آئین ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر پاکستان کا وجود لازمی ہے. یہ 2 بڑے جو ہے پولیٹیکل لیڈر جب ملے
कैबिनेट मिशन से, तो कैबिनेट मिशन के पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब कैबिनेट मिशन का मेन जिम्मेदारी ये थी कि वो इन दोनों को किसी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर लेकर आए, इन दोनों के बीच कहीं ना किसी तरह से कॉमनलिटीज़ लेकर आए। लेकिन चूंकि स्टांसेस इतने मुख्तलिफ थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, ये दोनों एक पेज पर नहीं आ सके। आफ्टर मैनी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस द कैबिनेट मिशन फेल्ड to make a consensus, therefore it gave its own plan which was published on May 16, 1946. कांग्रेस ने जो है कैबिनेट मिशन ने जो है बार बार जिन्ना से मुलाकात की, बार बार कांग्रेस की लीडरशिप से बात की और किसी एक कंसेंशुअल पॉलिसी के ऊपर, फार्मूले के ऊपर उन दोनों को राज़ी करने की कोशिश की। तो वो जब नाकाम हुआ तो फिर अपनी तरफ से जो है वो कैबिनेट मिशन ने एक प्लान दिया जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, और ये 16 मई 1946 को पब्लिश हुआ। अब बेसिकली इस प्लान में था क्या, वो कौन सा फार्मूला था जो कैबिनेट मिशन ने दिया। नंबर 1, देयर वुड बी यूनियन ऑफ इंडिया comprising both British India and the Indian states, which would deal with the foreign affairs, defense, communications, and should have the power necessary to raise finances required for these subjects. सबसे पहले जो ये बात की, जो प्लान दिया कैबिनेट मिशन, वो ये था कि हिंदुस्तान तकसीम नहीं होगा, एक यूनियन होगा। अब इस यूनियन में कौन होंगे? ब्रिटिश इंडिया होगा जो 11 सूबे हैं वो, और इंडियन स्टेट्स जो 562 रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें थी मुख्तलिफ, कश्मीर की, जूनागढ़ की, कलात की और साथ में हैदराबाद की, इस तरह की 562 छोटी छोटी रियासतें थीं। इन रियासतों ने जो है वो इस यूनियन का हिस्सा होना है, और इसमें जो सेंटर है उसके पास फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन के जो है वो अख्तियारात होंगे, और टैक्स कलेक्ट करने के अख्तियारात होंगे, इतना टैक्स कि इनके अखराजात पूरे कर दिए जाएँ। बाकी जो अख्तियारात हैं वो सूबे के पास होंगे। The union would have an executive and a legislature. Any question raising a major communal issue in the legislature would require for its decision a majority of the representatives present in voting of each of the two major communities. इस जो यूनियन है सेंटर में एक एग्जीक्यूटिव होगा, यानी एक कैबिनेट और एक हुकूमत होगी, जो हुकूमत जो है वो उस यूनियन को चलाएगी, और साथ में कानून साज इदारा होगा, एक लेजिस्लेचर होगा, एक असम्बली होगी। और उस कोई भी अगर कम्यूनल इशू उठता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच हो, चाहे वो हिंदू सिख के बीच हो, चाहे मुसलमान सिख के बीच हो, चाहे मुसलमान हिंदू के बीच हो, अगर किसी भी हिंदुस्तान में जो है वो कोई भी कम्यूनल इशू जो है वो उभरता है, तो उसका जो हल है वो उस असम्बली में निकाला जाएगा, और उस असम्बली में जो वोटिंग होगी वो मेजॉरिटी से जो है उसका हल निकाला जाएगा, और उसमें वो जो दो कम्युनिटीज़ हैं, जो भी कम्यूनल इशू होगा उन दो कम्युनिटीज़ के मेजॉरिटी लोगों का वोट होना ज़रूरी है। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट ऑल रेजिडिवरी पावर्स वुड बिलोंग टू द प्रोविंसेस। जितने बकाया जात पावर्स हैं वो सारे के सारे सूबों के पास होंगे। अब यही बकाया जात पावर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि किसी भी मुल्क में सेंटर और प्रोविंस के बीच अख्तियारात की तकसीम होती है। कुछ अख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास होते हैं, कुछ अख्तियारात जो हैं वो सूबे के पास हो जाते हैं, कुछ ऐसे अख्तियारात होते हैं जो बच जाते हैं। तो जो बाकी मानदा अख्तियारात हैं जो बच जाते हैं वो इस प्लान के मुताबिक सूबों को दे दिए जाएंगे, ताकि सूबा ज़्यादा पावरफुल हो, सूबा ज़्यादा खुद मुख्तार हो। इस सूबा को ज़्यादा खुद मुख्तार रहने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि सूबा जब मज़बूत होगा तो उसमें सूबे में इतनी सकत होगी कि वो अपना बोझ खुद बर्दाश्त कर सके, और जब वो अपना बोझ खुद बर्दाश्त कर सकेगा तो सेंटर को वो फ़ायदा पहुंचाएगा। सूबे में मसाइल कम होंगे तो सेंटर के लिए मसला नहीं होगा, सूबे में टैक्स कलेक्शन आसान होगी तो सेंटर के लिए कोई मसला नहीं होगा। सूबा जितना मजबूत होगा उतना ही सेंटर में पीस और सुकून होगा। सूबा कमज़ोर होगा तो सेंटर में कभी सुकून नहीं हो सकता, इसलिए सूबा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। The next point is that provinces will be divided into 3 groups. अब वो जिन सूबों की वो बात कर रहा है कि सूबे मजबूत होंगे, उन सूबों को 3 ग्रुप में तकसीम कर दिया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए would constitute Hindu majority provinces, that is Madras, Bombay, UP, Bihar, CP and Odisha.
ग्रुप ए में सारे के सारे जो हैं वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ग्रुप बी वुड कॉन्स्टिट्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस दैट इज़ पंजाब एंड WFP एंड सिंध. बलूचिस्तान उस वक्त तक सूबा बना नहीं था, वो कलात स्टेट थी, तो स्टेट में जो है वो शुमार किया जाता था. तो ये 3 सूबे पंजाब, NWFP और सिंध, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, तो उनको एक ग्रुप बी में डाल दिया जी. और ग्रुप सी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो सूबे हैं, बंगाल और आसाम, तो ये 3 ग्रुप, यानी हिंदुस्तान को 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाएगा, और उन ग्रुप में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, उनमें मुख्तलिफ सूबे होंगे. These 3 groups would formulate their own constitutions. अब ये है कि इन 3 जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो यूनियंस हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उनके अपने अपने आइन होंगे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे. यानी एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान एक होगा, लेकिन इसमें जो आइन हैं, जो कवानीन हैं, वो 3 ग्रुप्स के मुख्तलिफ होंगे. It would be open for any province to opt out of the given group. ये किसी भी सूबा के लिए जो है वो के पास ये अख्तियार शामिल है कि वो किस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि वहाँ के अवामी नुमाइंदे वोटिंग के ज़रिए से जो है ये फ़ैसला करें. दिस प्लान वॉज आइदर टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन फुल. और ये ऑप्शन रखा गया कि आप जो है इस प्लान को मुकम्मल तौर पर या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्लान के कुछ हिस्से को हम एक्सेप्ट करेंगे, कुछ हिस्से को जो है हम रिजेक्ट करेंगे. तो इसका जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या आया? द काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग मेट इन दिल्ली ऑन June 6 टू कंसिडर द कैबिनेट मिशन प्लान. दिल्ली में 6 जून को काउंसिल बैठी और उसने उसके ऊपर डिबेट की, और मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान बिकॉज अकॉर्डिंग टू लीग दिस प्लान एम्बॉडीड द सीड्स ऑफ पाकिस्तान. मुस्लिम लीग ने जो है वो इस प्लान को एक्सेप्ट किया. द रीज़न फॉर दिस एक्सेप्टेंस वाज कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के हासिल करने की ख्वाहिश में ये सोचा कि चूँकि इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को अलहदा कर दिया गया है, तो इसलिए हो सकता है बाद में कहीं पर ये पाकिस्तान बन जाए. और जिस वक्त ये प्लान अनाउंस हुआ, कांग्रेस एब्सटेन फ्रॉम गिविंग असेंट फॉर द टाइम बीइंग. कुछ अरसे के लिए कांग्रेस ने जो है वो असेंट नहीं दिए, ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया. Moving on to the next slide. The next topic is interim government. अब ये बिल्कुल इसी के साथ जो है वो मुश्तरक है कि अब एक अबूरी हुकूमत बनानी है. अब ये जो प्लान है ना, ये प्लान दिया गया, अब इसके बाद एक अबूरी हुकूमत बनेगी. अबूरी हुकूमत से मुराद ये है कुछ अरसे के लिए हुकूमत बनेगी जो इस प्लान के ऊपर काम करेगी और इस प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करेगी और आइन बनाएगी. तो ये इंटरिम गवर्नमेंट, और इंटरिम गवर्नमेंट में जो है वो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी अबूरी हुकूमत कायम होगी कुछ अर्से के लिए, ये उसके ऊपर जो है बात हो रही. When Muslim League accepted the plan, Jinnah wrote a letter to the Viceroy that the Viceroy had assured Jinnah that Muslim League will have 5 portfolios in the interim government, to which the Viceroy denied. जिस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के बनने की बातें शुरू हुई, तो जिन्ना ने जो है वो एक ख़त लिखा वाइसराय लॉर्ड वेवल को, और उस ख़त में जिन्ना ने कहा कि आपने कहा था, आपने मुझे पर्सनल कन्वर्सेशन में कहा था कि अगर मुस्लिम लीग जो है वो इस प्लान को एक्सेप्ट करती है तो आगे जो अबूरी हुकूमत बनेगी और उसमें जो मुसलमान नुमाइंदे होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे. लेकिन लॉर्ड वेवल ने इस बात से इनकार किया और इसने कहा कि मैंने ऐसे कोई बात नहीं की थी. तो जिस वक्त ये लेटर सामने आया तो इसमें वाइसराय और मुस्लिम लीग के बीच डेडलॉक कायम हो गया. और दूसरी साइड पे दिस क्रिएटेड अ डेडलॉक एंड देयरफॉर मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान. तो मुस्लिम लीग ने जो है वो फिर इस कैबिनेट मिशन को ही रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर एक वाइसराय अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता तो हम क्यों कैबिनेट मिशन को माने. जिस वक्त मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया तो ऑन July 6 कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान एंड द वाइसराय इनवाइटेड द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. 6 जुलाई 1946 को फिर कांग्रेस की जो है वो एक मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी और उसने
کیبنٹ مشن پلان کو باقاعدہ اپروول دیا، اور اپروول دینے کے بعد when this plan was accepted تو وائسرائی نے جو ہے وہ ان کو بلا لیا اور کہا کہ آئیں آپ حکومت بنائیں۔ وائسرائی بیسیکلی ذاتی طور پر خود نہیں چاہتا تھا کہ کانگریس اکیلے حکومت بنائے، کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت جو مسلم لیگ ہے اس کو اگر آپ حکومت سے باہر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے۔ وائسرائی نے بہت کوشش کی مسلم لیگ کو ملانے کی، لیکن مسلم لیگ نہیں مانی۔ وہ جو مسئلہ تھا وہ پورٹ فولیوز کے اوپر تھا کہ کیبنٹ میں 13 منسٹرز ہیں، تو 13 میں سے جو 6 ہیں وہ کانگریس کے ہوں گے، 5 جو ہے مسلم لیگ کے ہوں گے اور 3 سکھوں کے ہوں گے۔ مسلم لیگ کہتی تھی نہیں، 5 آپ کانگریس کو دیں، 5 مسلم لیگ کو دیں اور 3 جو ہے آپ سکھوں کو دیں۔ اس بات کے اوپر جو تھا وہ اعتراض تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے مسلم لیگ عبوری حکومت کا سٹارٹ میں حصہ نہیں بنی۔ اور جس وقت کانگریس کو بلایا گیا حکومت بنانے کے لیے، اس کے اگینسٹ 16 اگست کو مسلم لیگ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا۔ In order to resist the move, Muslim League called for direct action day on August 16, 1946۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جناح کے بارے میں اور مسلم لیگ کے بارے میں، کانگریس جو تھی وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو بھی چلا لیتی تھی، کبھی خلافت موومنٹ کے نام پر جو ہے وہ انگریزوں سے ملک آزاد کروانے کا سوچا، کبھی کوئٹ انڈیا موومنٹ سے تحریکیں چلائیں۔ مسلم لیگ نے کوئی تحریک نہیں چلائی، مسلم لیگ نے کانسٹیٹیوشنلزم کا طریقہ اختیار کیا کہ ہندوستان کے آئین کے مطابق آپ ایکٹ کریں اور اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ڈیمانڈز جو ہے برٹش کو سامنے رکھیں۔ لیکن جس وقت مسلم لیگ نے مینڈیٹ لیا اور وہ انٹرم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنی، عبوری حکومت میں مسلم لیگ کو نہیں لیا گیا، تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا۔ اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے سے مراد یہ ہے کہ ہم اب ہندوستان کے آئین کو نہیں مانتے، اب ہم بھی ریزسٹ کریں گے، اب ہم بھی تحریک چلائیں گے۔ Moving on to the next slide. On that day, almost 4,000 people lost their lives. 16 اگست 1946 کو کلکتہ میں، بنگال میں، جب مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی تو اس سے کیا ہوا؟ ڈائریکٹ ایکشن ڈے سے مراد کیا؟ مراد یہ کہ آپ احتجاج کرو، آپ ہڑتال کرو، آپ سڑکیں بند کرو، آپ دکانیں بند کرواؤ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کلکتہ میں کیا ہوا کہ کمیونل وائلنس شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ۔ جب مسلم لیگ کے کارکن گئے، انہوں نے ہندوؤں کی جو ہے وہ بازار بند کروانے چاہے، تو انہوں نے وہاں سے ریزسٹ کیا، یوں جھگڑے ہوئے اور جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ دکانوں کو جلایا گیا، 4,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کے بھی مارے گئے، اس میں ہندوؤں کے بھی مارے گئے۔ تو یہ ہندوستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کمیونل وائلنس ہوا کہ 4,000 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد however Congress was sworn in on September 2, 1946۔ 2 ستمبر 1946 کو جو ہے وہ کانگریس نے حلف اٹھا لیا اور انٹرم گورنمنٹ بن گئی۔ جب انٹرم گورنمنٹ بنی اس میں مسلم لیگ شروع میں نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے جب وہ کمیونل وائلنس اتنا زیادہ ہوا تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر جو ہے پریشر بڑھا، اور گورنمنٹ نے پریشر کی وجہ سے مسلم لیگ کو دوبارہ بلا لیا اور انہیں آفر کی کہ آپ بھی جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بنیں۔ تو مسلم لیگ نے اس دوران جو تھا وہ یہ احساس کر لیا تھا کہ حکومت میں سے باہر رہنے میں نقصان ہے، یہ فائدے میں ہے کہ اگر آپ حکومت میں رہیں آپ زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اب زیادہ جو ہے وہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی on October 25th Muslim League was made part of the government and was given 5 portfolios. لیاقت علی خان became the finance minister۔ تو اسی فارمولے کے تحت جب مسلم لیگ عبوری حکومت کا حصہ بنی تو 5 منسٹریز جو ہیں وہ مسلم لیگ کو دے دی گئیں، اور ان میں سے جو فائنانس منسٹری ہے وہ لیاقت علی خان کے حصے میں آئی۔ So when the interim government was formed, the next move was to form a constitution۔ تو جب حکومت بنی انٹرم گورنمنٹ، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا وہ قانون اور آئین بنانے کا تھا، اور وہ آئین اسی طرح سے بننا تھا کہ جو ہے وہ ہندوستان کو 3 گروپ A، گروپ B، گروپ C میں تقسیم کر رہے ہیں، اور سینٹر کو جو ہے وہ
نومنل سے اختیارات دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پروونسز کے اپنے کانسٹیٹیوشنز ہوں. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی. تو جس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی اور وہ بیٹھی آئین کے لیے، تو مسلم لیگ نے کہا کہ نہ وہ اس کا حصہ بنے گی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، نہ وہ کوئی بھی آئین بنائے گی، نہ اس کو ریکگنائز کرتی ہے. دا اونلی ریزن فار اٹ واز کہ مسلم لیگ نے کہا کہ آپ پاکستان بنائیں، ہم کوئی بھی ایسا فارمولہ جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پلان کو ریجیکٹ کر چکی تھی. تو اس لیے مسلم لیگ نے کہا کہ ہم کیبنٹ مشن پلان کو تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کے بنانے کے لیے آپ کوئی فارمولہ دیں. ایگریمنٹ اور کانسٹیٹیوشن بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ واز فار فرام پاسبل. مطلب کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. اور مین وائل اسی سیاسی کشمکش کے دوران جو ہے وہ among the confusion Prime Minister Attlee made a statement on February 20, 1947. اسی سیاسی اختلافات کے بیچ جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ایٹلی ہے برٹن کا پرائم منسٹر، اس نے 20 فروری 1947 کو ایک اسٹیٹمنٹ دی. اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی کہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ وش ٹو میک اٹ کلیئر that it is their definite intention to take necessary steps to effect the transfer of power to responsible Indian hands by date not later than June 1948. اور ایک بہت بڑا بیان تھا. پرائم منسٹر ایٹلی نے کہا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جون 1948 تک ہندوستان کی جو باغ دوڑ ہے وہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دے دی جائے. اور اس نے یہ خبردار کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں کسی بھی آئین کے اوپر اتفاق کریں، لیکن اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہ برٹن گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، یہ برٹن گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ حکومت کس کو دیں. اب یہ بہت بڑا سوال تھا، کیا انگریز جاتے جاتے حکومت کانگریس کو دے گی یا مسلم لیگ کو دے گی؟ تو اس سے بہت زیادہ خدشات پیدا ہوئے. اس خدشات نے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک کنفیوژن کو جنم دیا، اور یہی ٹائم ہے فروری اور مارچ میں پھر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر وائلنس شروع ہو جاتا ہے. مارچ میں جو ہے مارچ 1947 میں جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے. راول پنڈی کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہندوؤں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا جاتا ہے پنڈی سے. اور مارچ سے ہی جو ہندو ہیں اور سکھ ہیں وہ پنڈی سے نکل کر جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آتے ہیں. اور پھر جب ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کو بہت مارا پیٹا گیا ہے، تو وہ اس کے بدلے میں پھر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں اور وہاں سے نکالتے ہیں. دہلی میں جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی. تو بنگال میں جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ لڑائیاں شروع ہوئی. تو اس پورے پروسیس میں آگے آپ دیکھو گے کہ 1947 کے اگست ستمبر تک تقریباً 15 لاکھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں. اور 15 لاکھ لوگ کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہندوستان سے لوگ پاکستان اور پاکستان سے لوگ ہندوستان میں جو ہے وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں. سو ٹینشنز جو ہے وہ اتنے رائز ہو جاتے ہیں. اسی اسنا میں جو ہے وہ آگے نیکسٹ ٹاپک آتا ہے 3 جون پلان. سو موونگ آن ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. A new Viceroy, Lord Mountbatten, was appointed to resolve the Indian issue. He reached India on March 22, 1947. لارڈ ویول کو واپس بلا لیا گیا کیونکہ وہ ناکام ہو چکا تھا. اس کا he could not make a consensus formula in India. تو اس کی جگہ پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ 22 مارچ 1947 کو جو ہے وہ ہندوستان آ جاتا ہے. When he came to India, he realized that the solution of Indian problem could only be found in partition. وہ جب یہاں پر آیا تو اس نے شروع میں کوشش کی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ کسی بھی قسم کا جو ہے ریچ آؤٹ کر دیا جا سکے، کوئی ایسا فارمولہ بنے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو سکے، کانسٹیٹیوشن آگے جا سکے. لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، اتنا وائلنس ہو چکا تھا، اور کانگریس اور مسلم لیگ میں جو ہے وہ اتنی دوریاں بڑھ چکی تھی کہ اب
سوائے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں تھا. After the consultation from his advisors, Mountbatten made an outline of the plan based on the demission authority of the provinces. This plan was sent for the approval, which was assented with certain amendments. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے آپس کے جو ایڈوائزرز تھے ان سے بات کی اور نیگوسیشنز کی. کچھ جنا سے نیگوسیشن کی, کچھ جواہر لال نہرو سے اور پھر گاندھی سے اور پٹیل سے جو ہے وہ نیگوسیشنز کی, اور نیگوسیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک فارمولہ بنایا, ایک پلان بنایا, اور اس پلان کو برٹن بھیجا. وہاں اس کو اپروول ملا, اور اپروول ملنے کے بعد the plan was broadcasted on 3rd June, thus it came to be known as the 3rd June plan. تو 3 جون 1947 کو یہ پلان جو تھا وہ ریڈیو پر چلایا گیا, ماؤنٹ بیٹن نے خود براڈ کاسٹ کیا, تو اس وجہ سے اس کو 3rd جون پلان کا نام دیا گیا. اب وہ پلان تھا کیا؟ According to the plan, coming to the next slide, India will be divided after the revision of the plan into two dominions of India and Pakistan. Both of the dominions will have their own separate governor general. کہ ہندوستان کو 2 ڈومینینز میں تقسیم کر دیا جائے گا, اور وہ کہ انڈیا ہوگا اور ایک پاکستان ہوگا, اور دونوں کا جو گورنر جنرل ہوں گے وہ سیپریٹ ہوں گے. یعنی بالآخر انگریز یہ مان گئی تھی کہ ہندوستان کے مسئلے کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم ہے, اور اسی وجہ سے اس پلان کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو 2 ڈومینینز میں تقسیم. اور ڈومینین سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے فارن افیئرز اور وہ ملٹری کے جو ایشوز ہیں, جب تک وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنتے تب تک وہ انگریزوں کے ہاتھ میں رہیں گی, بعد میں وہ ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. The second point is the provincial legislatures of Punjab and Bengal will decide either to divide the province or not. Both the assemblies will sit in 2 parts representing Muslim majority districts and Hindu majority districts, and will vote in favor or against the partition. The prerequisite for division or unity was the simple majority of votes of the representatives. پنجاب اور بنگال, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم میجورٹی پروونسز تھے, لیکن ان میں ہندوؤں کی اور پنجاب میں سکھوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. تو اس لیے یہ وہاں کی اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ پنجاب اور بنگال جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوں گی یا نہیں, اور اس کے اسمبلی کے اندر جو ہندو اور مسلم میجورٹی پروونسز ہیں یا سکھ میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں, اس حساب سے وہ آپس میں ووٹنگ کریں گی, اور سمپل میجورٹی سے جس کے حق میں بات چلی گئی تو وہی ہوگا. اگر تقسیم کرنے کی پنجاب کو اور بنگال کے حق میں ووٹ گیا تو پنجاب اور بنگال تقسیم ہوں گے, اور اگر ووٹ اگینسٹ گیا تو وہ تقسیم نہیں ہوں گے. بعد میں جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں جو ہے بنگال اور پنجاب دونوں جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وہ تقسیم ہو جائیں گے. In case of division, there will be 2 different boundary commissions for Punjab and Bengal in order to demarcate the boundaries of both the provinces. Until the reports of boundary commission have been put into effect, the provincial boundaries indicated the appendix will be used. کہ جب تک جب اگر یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہوں گے تو ان کے لیے باؤنڈری کمیشنز بنائے جائیں گے, اور باؤنڈری کمیشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ اپوائنٹ کر دیے جائیں گے جو پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے نقشے کے اوپر لکیر کھینچیں گے, اور پھر وہ جو لکیر کھینچی جائے گی وہ پھر بعد میں ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر مانا جائے گا. اور جب تک یہ باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ اپنا رپورٹ نہیں دیتی تب تک جو 3rd جون پلان کے اندر جو ہم نے باؤنڈریز کے بارے میں بات کی ہے وہ وہی چلے گا. Next point is that referendum will be held in North-Western Frontier Province to choose the Constituent Assembly as they wish to join. This referendum will be held under the supervision of Governor General with the consultation of the provincial government. کہ صوبہ سرحد میں NWFP میں ریفرنڈم ہوگا, وہاں کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. تو جس وقت بعد میں ریفرنڈم ہوا, ریفرنڈم میں جو خدائی خدمتگار باچا خان کی جو پارٹی تھی اس نے بائیکاٹ کیا,
مسلم لیگ نے جو ہے وہ اس کا حصہ بنی اور عوام نے جو ہے وہ ووٹ دیا پاکستان کے حق میں، اور اس وجہ سے بعد میں NWP جو ہے پاکستان کا صوبہ بنا دیا گیا. موونگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. In order to reconsider its position, Balochistan will be given the opportunity under the examination of the Governor General. چونکہ بلوچستان جو تھا وہ وہ نہیں تھا، ایک صوبہ اس وقت نہیں تھا، وہاں پہ کلات اسٹیٹ ہوتا تھا اور شاہی جرگہ ہوتا تھا کوئٹہ میں. تو کلات اسٹیٹ تو وہ پرنسلی اسٹیٹس کے فارمولے کے تحت آئے گا، پرنسلی اسٹیٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو جو کوئٹہ شاہی جرگہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا وہ پاکستان میں جانا چاہتا ہے یا ہندوستان میں. بعد میں شاہی جرگے نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا، تو بلوچستان کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا. All the princely states will have the right to opt according to the will of the common masses, either to join Pakistan or India. جتنے بھی ریاستیں ہیں پرنسلی، جو 562 ریاستیں ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا وہ وہاں کے عوام کے خواہش و امنگوں کے مطابق کیا وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان. سارے پرنسلی اسٹیٹس نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیا، سوائے جوناگڑھ، کشمیر اور حیدرآباد کے. جوناگڑھ جو تھی وہ اور وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی. کشمیر جو تھا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا. جوناگڑھ جو تھا وہ اس کا جو عوام تھی وہ ہندو زیادہ تھی اور مسلمان کم تھی، رولر جو تھا مسلمان تھا، سو دیٹس وائی وہ ہندوستان میں شامل ہو گئی. اور جو حیدرآباد ہے وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ بعد میں جو ہے کشمیر کا ایشو آج تک چل رہا ہے. And the last point is the military assets of the country will be divided according to the proportion of the population. کہ جو ملٹری ایسٹس ہیں، جو توپ ہیں، جو گنز ہیں، جو جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن پروپورشن جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے. اچھا، اب اس کے اوپر ریئیکشنز کیا ہے؟ نہرو نے جو ہے کانگریس کا نمائندہ تھا، he said, "It is with no joy in my heart that I commend these proposals to you, though I have no doubt in my mind that this is the right course. For generations we have dreamt and struggled for a free and independent united India. The proposals to allow certain parts to secede, if they so will, is painful for any one of us to contemplate. Nevertheless, I am convinced that our present decision is the right one, even from the larger viewpoint." نہرو نے بیسیکلی 3 جون پلان کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، یہ آف دا بکس بات ہے، کہ کانگریس مسلم لیگ سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی اور وہ چاہتی تھی، اور وائلنس اتنا ہو گیا تھا دہلی میں، ممبئی میں، کلکتہ میں، یہاں پنڈی میں، لاہور میں، اتنا وائلنس ہو گیا تھا کہ کانگریس نے کہا کہ اب ان کو جانے دو، اب ان کو اپنا ملک پاکستان بنانے دو. تو نہرو نے جو ہے وہ کانگریس نے جو ہے اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا. دیر آفٹر the All India Congress Committee was called on 14 June and accepted the plan with the hope that India would be reunited one day. اس امید کے ساتھ کہ شاید ہندوستان دوبارہ جو ہے وہ ملک بنے، ایک ملک بنے، اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا. Coming to the next slide, M.A. Jinnah said that the decision of the Council of All India Muslim League, which has been summoned to meet on Monday 9th June, and its final decision can only be taken by the conference according to our constitution, precedents and practice. But so far as I have been able to gather, on the whole, reaction in the Muslim League circles in Delhi has been hopeful. جنہوں نے خطاب کرتے ہوئے ریڈیو آل انڈیا ریڈیو پر کہا کہ میں یہ فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں کروں گا، یہ کانفرنس کے سامنے جو اس کے سامنے رکھوں گا جو مسلم لیگ کا ہے، وہ جو فیصلہ دے وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا. تو وہ بعد میں جو ہے on 10th of June, Council of All India Muslim League met in Delhi and gave full authority to Jinnah to accept the fundamental principles of the plan as compromise, and he accepted the plan. 10 جون کو جو ہے وہ مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ اس 3 جون پلان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. بلدیو سنگھ جو سکھوں کا ریپرزینٹیو تھا، said it does not please everybody, not the Sikh community anyway, but it is certainly worthwhile. Let's take it. تو
تو بلدیو سنگھ جو سکھ کا لیڈر تھا وہ بھی اس پلان کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. سو اف یو لک ایٹ 3 جون پلان، یہ بیسیکلی پاکستان کی کریشن کے لیے جو ہے وہ ایک فریم ورک بنا دیا گیا پاکستان کی بننے کے لیے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں تھا. اٹ واز ناٹ این ایزی جاب ٹو ڈو. اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پریشر ڈالنی پڑی برٹش کے اوپر بھی اور کانگریس کے اوپر بھی. مسلم لیگ یہ چیز اچیو کرنے میں جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں وائلنس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب پاکستان بنا، جب 3 جون پلان سارا پروسیس سیاسی طور پہ جو ہے یہ ساری عملات جو جتنی بھی ہم نے پڑھی، نہرو رپورٹ 14 پوائنٹس، ویول پلان، کیبنٹ مشن، اور یہ سارے سیاسی جو ہے وہ افق پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی تھی، وہ پاکستان کو کیسا دیکھتی تھی، ان کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال تھا. سب سے پہلے جب پاکستان کے آواز لگائی گئی، کانگریس مسلم لیگ نے جب آواز لگائی تو عام عوام نے کچھ، ایون مسلمانوں نے، جو چاہے پنجاب کے اندر ہوں، چاہے وہ NWFP میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، کہیں پر بھی پاکستان کے اس نظریے کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پذیرائی عام عوام نے سٹارٹ میں نہیں دی. لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، وقت جاتا گیا، مسلم لیگ بحیثیت جماعت مضبوط ہوتی گئی اور مسلم لیگ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ بڑھتا گیا، تو عوام کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے بات، عام حلقوں میں جو ہے بات پاکستان کے اوپر شروع ہو گئی. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان کی بات، پاکستان کی آواز جو ہے عام عوام کے اندر مضبوطی سے پکڑنے لگ گئی. اور پھر جب یہ پاکستان کی بات ہے، اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا. مذہبی رنگ جو ہے 1945-46 اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز ہیں، اور ان میں جو ہے مذہبی رنگ اختیار اس طرح سے کیا کہ بہت سے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگی جہاں جو ہے وہ مسلمان اپنے زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے. تو جس وقت یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا تو پاکستان جو ہے وہ کانگریس کے لیے اور ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ ایک ناقابل قبول ایک چیز بن گئی. تو جس وقت اسلامی کلر اور یہ کمیونل ڈیوائڈ آ گئی اس کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ، تو اس کی بنیاد پر جو ہے پھر بعد میں وائلنس ہوا. اور جس وقت کلکتہ کلنگز ہوئیں اس میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں، اس دن سے جو ہے وہ پھر یہ بات کانگریس نے کے حلقوں میں اور مسلم لیگ کے حلقوں میں بات شروع ہو گئی کہ اب پاکستان بننا ناگزیر ہو گیا. وہ اس لیے کہ وائلنس اس قدر شدید تھا کہ 4000 لوگ جو ہے وہ ایک دن میں مارے گئے ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں، اور پھر بعد میں تقریباً 15 لوگ جو ہے وہ اس پارٹیشن کے پورے. اور تھوڑا سا میں وائلنس کی شدت آپ کو بتاؤں کہ جس وقت پنڈی میں جو ہے وہ سکھوں کو مارا جا رہا تھا، تو ان کے مارکیٹوں کو جلایا جا رہا تھا، تو بہت سے سکھ مردوں نے جو ہے وہ اپنے خواتین کو خود اس وجہ سے قتل کیا کہ کہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ریپ نہ ہو جائے، کہیں وہ اغوا نہ ہو جائیں، کہیں قتل نہ ہو جائیں. اور بہت سے سکھوں نے، بہت سے ہندوؤں نے یہاں پر خودکشی کی صرف اس بات پر کہ کہیں جو ہے ہمیں ہم اس کا شکار نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی جس وقت مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کی لاشیں جو ہے روڈوں پر پھینکی گئی، بچوں کو اغوا کیا گیا. ایک اور جو سب سے پینفل چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں ہندوستان کے سائڈ پر بھی اور یہاں پاکستان کے سائڈ پر بھی خواتین اغوا ہونے لگ گئیں. کوئی خوبصورت خاتون کسی کو نظر آ گئی یا وہ کہیں جو ہے وہ کسی کے پیچھے تھا تو اس کو اغوا کر لیا جی، اور اغوا کرنے کے بعد میں پتہ لگا جی کہ اس کا مذہب تبدیل کر دیا گیا ہے. اگر وہ مسلمانوں نے اغوا کیا تو اس کو مسلمان کر دیا، اور اگر جو ہندوؤں نے اغوا کیا یا سکھوں نے اغوا کیا تو اس کو سکھ اور مسلمان بنایا دیا گیا. اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف جنہوں نے جن کو پتہ تھا کہ ہم پہ گزرے گی وہ سکھ تھے. کیوں؟ کیونکہ سکھ کے جو مذہبی پوائنٹس تھے وہ سارے کے سارے آدھے پاکستان میں رہ گئے اور آدھے ہندوستان میں رہ گئے. تو سکھ کو اس بات پر غصہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ معاشی طور پر، ہمیں معاشرتی طور پر، ہمیں مذہبی طور پر تقسیم کیا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ سکھوں نے جھتوں کی شکل میں پلاننگ کے ساتھ مل کر
جو ہے وہ امرتسر سے اور ہندوستانی پنجاب سے جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا اور قتل کیا. ٹرین بھر کر جو ہے وہ جب یہاں سے بھی جاتے تھے اور وہاں سے بھی آتے تھے تو راستے میں لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ٹرین میں سے صرف ڈرائیور کو چھوڑ دیا جاتا تھا, باقی سب کو قتل کر دیا جاتا تھا, جس میں چھوٹے بچے, جس میں مرد, خواتین شامل تھے. تو یہ اس قدر پینفل اور اس قدر تکلیف دہ ایک پارٹیشن تھی اور پاکستان کی کریشن تھی. سو moving ahead, the last portion of this lecture is the Government of India Act 1947. جب آزادی پاکستان کو ملی تو وہ آزادی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ ہندوستان کو جب آزادی ملی اور پاکستان بنا تو اس کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ہے ایک ایکٹ پاس کیا گیا اور اس ایکٹ کا نام ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947. اٹ از آلسو کالڈ ایز دی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ. یہ ہندوستان کی آزادی کا ایکٹ بھی کہلایا جاتا ہے. The bill was presented in House of Commons on 4 July 1947 and was passed from House of Commons on 15 July. It got approval from the House of Lords on 16 July. The bill received royal assent on 18 July and was called as the Government of India Act 1947. یہ قانون شکل دینے کے لیے پارلیمنٹ سے اس کا پاس ہونا لازمی تھا, تو اس لیے 4 جولائی کو جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز جو لوور ہاؤس ہے برٹن کا, وہاں یہ پیش کیا گیا, وہاں بھی اس پہ ڈبیٹ ہوئی اور 15 جولائی کو یہ وہاں سے پاس ہوا. اور اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز جو ان کا اپر ہاؤس ہے وہاں گیا اور 16 جولائی کو وہاں سے بھی پاس ہوا اور 18 جولائی کو کنگ نے جو ہے اس کے اوپر سائن کیا اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 کہلایا. اور اس بل کے جو پروویژنز ہیں ان میں سے چند یہ ہے کہ ڈویژن آف برٹش انڈیا انٹو انڈیا اینڈ پاکستان ود افیکٹ فرام August 15, 1947, کہ 15 اگست 1947 سے جو ہے یہ بل افیکٹو ہوگا اور افیکٹو ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہو جائے گا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آپ دیکھو کہ یہ وہ بل ہے, یہ وہ قانونی دستاویز ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان بنا, اور اس قانونی دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست سے ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو جائیں گے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ 14 اگست کو ہماری آزادی منائی جاتی ہے. تو یہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانوناً جو ہے وہ ہم 15 اگست کو ہم آزاد ہوئے ہیں, لیکن ہم 14 اگست کو اپنی آزادی مناتے ہیں ایک دن پہلے. پارٹیشن آف دا پروونسز آف بنگال اینڈ پنجاب بٹوین دا ٹو نیو کنٹریز, کہ اس ایکٹ نے یہ قانوناً فیصلہ کر دیا کہ پنجاب اور بنگال کو آپ تقسیم کرو 2 حصوں میں, ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس آئے گا. اینڈ ٹرمینیشن آف برٹش سوزرینٹی اور پرنسلی اسٹیٹس, کہ جتنے بھی پرنسلی اسٹیٹس ہیں اور جتنا بھی پورا ہندوستان ہے اس پر سے انگریزوں کا جو تسلط ہے, انگریزوں کا جو حکومت ہے, یہ ختم ہو جائے گا 15 اگست سے. سو یہ وہ لانگ ٹائم پیریڈ تھا. اگر آپ نے لیکچرز جو ہیں وہ سنے ہیں پرانے, تو اس میں 1757 سے جب پہلی دفعہ جو ہے وہ سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی شکست دے دیتی ہے, اور بعد میں 1857-58 میں جو ہے وہ برٹش راج آ جاتا ہے, اس سے لے کر 1947 تک جو ہے وہ پوری برٹش حکومت تھی. اور 15 اگست وہ تاریخی دن تھا, وہ دیٹ واز دی اسپیسیفک ڈیٹ کہ جس پر انہوں نے خود قانوناً یہ کہہ دیا کہ 15 اگست کے بعد جو ہے وہ ہماری ہندوستان کے اوپر سے حکومت ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد a boundary commission was appointed under Sir Cyril Ratcliffe that was responsible for the division of Punjab and Bengal. پھر ایک کمیشن بنایا گیا سر سیرل ریٹکلف جو کہ ایک جج تھا, اس کے انڈر کہ جو ہے وہ پنجاب اینڈ بنگال کو تقسیم کرے. پھر یہ کمیشن جو ہے وہ پھر بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیتا ہے, آدھا پنجاب جو ہے وہ انگریزوں کو ہندوستان کو دے دیتا ہے اور آدھا جو ہے وہ پاکستان کو دے دیتا ہے. سو دس واز دی فیٹفل گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جس نے پاکستان کو آزادی بخشی, اور یہ وہ ساری قانونی اور سیاسی جنگ تھی پاکستان کے لیے جو جنہاں نے مسلم لیگ نے جو ہے وہ لڑی, اور کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ جو ٹگ آف وار چلتی رہی کانسٹیٹیوشن کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر, یہ اس کی پوری اسٹوری تھی. سو کمنگ ٹو this conclusion that Pakistan was achieved after a long battle of political and constitutional struggles, and obviously the human loss جو اس وقت لوگ مارے گئے. اگر آپ ان سے بات پوچھیں جو لوگ تقسیم کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے دوران جو لوگ مارے گئے, ان کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو وہ بہت دردناک ہے, وہ بہت پینفل ہے.
اور یہی دردناک اور یہی پینفل جو پیدائش ہے پاکستان کی، یہ پھر شاخسانہ بن جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ برے تعلقات کا۔ آج تک ہمارے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے یہ وہ وائلنس ہے جو 1947 میں جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہوا۔ سو دس از آل اباؤٹ دی پاکستان موومنٹ۔ اس کے بعد اگلا سیکشن جو مین سیکشن شروع ہوگا دیٹ ول بی دی ہسٹری آف پاکستان، اور پھر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے کہ جس وقت پاکستان 1947 اتنی مشکلات اور اتنی قربانیوں کے بعد بنا، کس طرح کی پالیسیز ہوئیں، اور سیاسی اور اکنامک اور پولیٹیکل کس طرح کے جو ہے معاملات وہاں پر چلے کہ آج جو ہے پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے۔ سو ویل اسٹاپ ہیئر. In the next section we'll start the lecture from post 1947 era. Thank you and Allah Hafiz.